अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बरकत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नज़ीर सियालवी हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपना ख्याल। तमाम देखने वालों का खैर मक़दम करते हैं। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने वालों से माज़रत ख़्वाह हूँ कि कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर प्रोग्राम अपने वक्त पर नहीं शुरू किया जा सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमारी ये हाज़िरी अपने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अशराए रहमत तक आज इख्तिताम पज़ीर हो रहा है और 10 रमज़ान मुबारक जिसे निस्बत है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आपका यौम विसाल भी है। नाज़रीन किराम, आज की ये खूबसूरत ट्रांसमिशन, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम ख़ास तौर पर हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की यौम विसाल के हवाले से तरतीब दिया गया। आपकी सीरत पाक के हवाले से ख़ास तौर पर आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में बात की जाएगी। और ये खूबसूरत प्रोग्राम हम ये समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत हमें मुयस्सर आई और हम इस मौजू पर हमने ये प्रोग्राम तरतीब देने की कोशिश की। हम अपने रब के हुजूर इस हवाले से बड़ी ही रब करीम की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, बारी ताला हम अपने बसात के मुताबिक इन नफूस कुदसिया का जिक्र करेंगे। बारी ताला तू करीम है, तू बड़ा अजीम है, अजीम शानों वाला है, अपनी शान के मुताबिक हमें अजर अता फरमा। आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमारे साथ बड़ी ही मुमताज़ मोहतरम शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। हमारे आज के अजीम मोहतरम मेहमान हज़रत अल्लामा प्रोफेसर जमशेद अज़ीज़ कादरी साहब ख़ास तौर पर इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। क़िबला प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी शफ़क़त फरमाई और आज इस खूबसूरत मौजू पर आज मैंने दावत दी और आप तशरीफ़ फरमा हुए। यकीनन ये आपकी बड़ी शफ़क़त है। मैं जब भी जहाँ भी जिस हवाले से भी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपके मुफ़ज़्ज़ल में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और नाज़रीन, बड़ा ही खूबसूरत आपका अंदाज़ बयान है, हुस्न बयान है। बड़े खूबसूरत अंदाज से जो भी मौजू आपको दिया जाए, आप बड़े खूबसूरत पैराए में और बड़े एहसन अंदाज में उस मौजू पे बात करते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म फ़ज़ल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और हमारे दूसरे ज़ी कदर मेहमान आज ख़ास तौर पर इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने, आलमी शोहरत याफ़्ता सनाख़ा जनाब हाजी अनवर अली सोहरवर्दी साहब ख़ास तौर पर इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं साहब आपका भी। आप भी बेपनाह मोहब्बत और शफ़क़त फरमाते हैं। जब भी जहाँ भी मैंने याद किया, हमारी टीम ने याद किया, आप बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं। आज खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने अहबाब, जितने नाजरीन इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, तमाम देखने वालों का एक बार फिर अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम की जानिब से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन कराम, आज की इस मुबारक शब में आगाज़ जो है बारगाह सरवर कौनैन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत व मोहब्बत की सआदत हासिल करेंगे जनाब हाजी अनवर अली सोहरवर्दी साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहबिही नहीं कैमरा अंदर कर रहे तो अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، سبحان اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خوری کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خوری کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اسری کیا، کا گئے ہوئے دن کو اسری کیا، یہ تاب و توام تمہارے لیے، گئے ہوئے دن کو اسری کیا، یہ تاب و توام تمہارے لیے، سب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، سب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، آ کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ بڑے دل نشیں انداز میں سیدی اعلیٰ حضرت کے شعرۂ آفاق کلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ممتاز محترم ثنا خاں حاجی انور علی سہروردی صاحب۔ اللہ کریم آپ کے سوز و گداز علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، عشرۂ رحمت کا اختتام ہوا چاہتا ہے اور عشرۂ مغفرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس مبارک مہینے کے فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 دن گزر گئے اور اگلا عشرہ شروع ہو چکا، اور بڑی تیزی سے یہ اس کے ایام گزر جاتے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بڑا بدقسمت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا
اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ کریم ہمیں اس مبارک شب کی، اس مبارک مہینے کے فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ آغاز میں ہم آپ کے گوش گزار کر چکے کہ آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن خاص طور پر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ترتیب دیا گیا یہ خصوصی پروگرام، اور آج کے اس خوبصورت پروگرام میں ہمارے ساتھ بڑی ذی قدر شخصیت جلوہ گر ہیں اور بہت ہی ممتاز علمی شخصیت، خوبصورت انداز، خوبصورت لہجے میں، علمی انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس خوبصورت موضوع کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے کہ کچھ گوشے، مبارک گوشوں سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے، آپ کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں گے، اور حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بحیثیت بیوی آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق، اور اس کے علاوہ بحیثیت ماں آپ کی جو کیفیات اور جو یعنی کہ ایک امت کے لیے ایک سیرت کا ایک خوبصورت گوشہ ہے۔ میں اس حوالے سے پروفیسر سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ان ساری چیزوں کو سمیٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس موضوع سے متصل جو ہمیں چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنے نفوس قدسیہ کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی۔ اللہ کرے ہماری یہ کوشش قبول و منظور فرمائے۔ جی جناب۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی میں بڑے محبت سے اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے انتہائی مخلص بھائی فصیح اللسان جناب محمد نذیر سیالوی صاحب کا، اور اپنا خیال کی اس پوری ٹیم کا کہ آج بار دیگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت میں سبحان اللہ چند باتیں پیش کرنے کا یہ موقع، یہ سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی دوست احباب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی ذریعے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پیغام امت رسول تک پہنچے، اللہ رب العزت تمام لوگوں کو دین و دنیا کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آج کا جو دن ہے 10 رمضان المبارک، اب چونکہ 10 رمضان شروع ہو گیا، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے، اگر دیکھا جائے ماہ رمضان کا ایک ایک دن تو بڑی برکتوں کا حامل ہے، بڑے فضائل کا حامل ہے، لیکن کچھ ایام ماہ رمضان میں ایسے ہیں جن کو خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے چند دن پہلے سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا 3 رمضان المبارک، اور آج اسی سیدہ کائنات کی والدہ محترمہ اللہ اکبر ام المومنین رئیسہ مکہ، ملکہ مکہ، محبوب خدا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور منقبت پیش کریں گے۔ آج کے دن کو آپ سے نسبت حاصل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو لفظ خدیجہ ہے نا، اصل لفظ خدیجہ ہے، جو عربی کے اندر جو استعمال ہوتا ہے وہ لفظ خدیجہ ہے۔ یہ ہماری زبان پہ یا زبان زد عام بن گیا ہے خدیجہ، اصل لفظ خدیجہ ہے، لیکن بہرحال خدیجہ پڑھ لیا جائے یا خدیجہ پڑھ لیا جائے، چونکہ ہم لوگوں کی سوچ یا نظریہ غلط نہیں ہوتا، اصل نظریہ تو ہوتا ہے بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں نذرانہ منقبت پیش کرنے کا۔ تو ایک تو یہ لفظ کی تصحیح آ گئی۔ اس کے بعد جو آیت بینہ کا میں نے سہارا لیا ہے،
اس میں ابتدا میں ہی نا ایک نقطہ قابل توجہ ہے، اور حاجی انور صاحب ذرا غور کریں اس پہ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم عام عورتوں سے مختلف ہو، تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام، تمہارے فضائل، تمہاری عزت، یہ سب عام عورتوں سے مختلف ہے۔ اور اگر سوچا جائے تو ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں، حضور کی 11 ازواج مطہرات ہیں، اور تمام کی تمام ازواج اسی عرب کے معاشرے میں پلی، سبحان اللہ، اسی عرب کے معاشرے میں رہنے والی، انہی خاندانوں کا حصہ تھی، لیکن اسی معاشرے کی خواتین ہوں تو اللہ کہتا ہے تمہارا مرتبہ ان سے الگ ہے، اللہ، تم ان سے مختلف ہو۔ واہ واہ واہ، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پاک خواتین ہیں، پاک بیویاں ہیں جو نبی کی زوجیت میں آ گئیں، اللہ، جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ سبحان اللہ، اب یہاں پہ جو سوچنے والی بات ہے، اور میں ایک دعوت فکر بھی دینا چاہوں گا، کہ وہ خواتین یا وہ عورتیں جو زوجیت مصطفیٰ میں آ جاتی ہیں، اللہ، ان کے بارے میں تو اللہ کہتا ہے کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، تو جس سبحان اللہ، نبی کی زوجیت میں آئی ہیں، جس کی وجہ سے ان عورتوں کو یہ مقام مل رہا ہے کہ تم عام عورتوں سے مختلف ہو، واہ واہ واہ، عام عورتوں جیسی نہیں ہو، ہائے ہائے تو وہ نبی عام لوگوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، واہ جس واہ نبی واہ کی واہ، نسبت ملنے کیا سے کہنے علامہ صاحب، اللہ ان کو خطاب دیتا ہے کہ سبحان یا اللہ، نساء النبی لستن کاحد سبحان من اللہ، النساء، سبحان اللہ، تم عام عورتوں سے بڑی مختلف ہو۔ واہ، انہی خواتین میں سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے سے پہلے بھی اگر اس پاک بی بی کا کردار اور ان کی سیرت پڑھی جائے نا، تو عرب کے لوگ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اظہار نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان یعنی اللہ، عرب کے جاہل لوگ، جہالت کا دور تھا، پھر بھی واہ، سیدہ کا عالم یہ ہے کہ اس سبحان دور میں بھی اللہ، آپ کو سبحان طاہرہ اللہ، کہا جاتا کیا تھا، بات ہے، کیا بات پھر ہے، ان کو رئیسہ مکہ کہا جاتا تھا، واہ واہ، پھر ان کو ملکہ مکہ کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، اور اس سے بڑی جو ہے نا وہ مزیداری کی بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ ہے، اللہ اکبر، اور آپ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، ادھر فاطمہ بنت زاہدہ ہے اور ادھر فاطمہ بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال کی ہوتی ہے نا، تو 25 سال کی عمر میں رسول کریم علیہ السلام کا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوتا ہے۔ سبحان اب اگر اس کے پس منظر میں جاؤں تو وہ لمبا وقت چاہیے، میں صرف ایک اشارتاً ایک بات کہتا جاؤں گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت سے پہلے، اور یہ میں بار بار لفظ بول رہا ہوں اظہار نبوت، میں اعلان نبوت نہیں کہا کرتا، بے شک، سبحان اللہ، کیونکہ اعلان نبوت تو کب سے ہو چکا ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان یہ اظہار نبوت ہے کائنات میں، بہت زمین پر خوبصورت نکات، اظہار ماشاء نبوت اللہ، ہے۔ کیا بات ہے جناب، ٹھیک ہے کیا جی۔ بات ہے، اظہار نبوت سے پہلے رسول پاک نے 2 سفر کیے ہیں ملک شام کے، واہ واہ واہ، سبحان ایک اپنے چچا حضرت ابو طالب کی معیت میں ان کے ساتھ، اور ایک دوسرا سفر جو حضرت ابو طالب کے بغیر اللہ، حضرت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال لے کر جب رسول پاک سفر ملک شام کی طرف جاتے ہیں، نستورہ راہب ملتا ہے، اور انہی سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا تھا کہ میں نے اس ہستی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، کیا بات ہے، میں تمہیں صرف اس لیے بھیج رہی ہوں کہ تم نے اس کے اقوال و افعال کو نوٹ کرنا ہے کہ آیا یہ کس طرح کا بندہ ہے اور کس طرح کی شخصیت ہے۔ سبحان اللہ، تو میسرہ جب چلتا ہے نا اس پورے سفر کے اندر، میں صرف 2 باتیں اس میں سے عرض کروں گا۔ نستورہ راہب ملتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک تو خوشخبری سناتا ہے کہ یہ آخر الزمان نبی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے جو نستورہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مال، جس مال کو پہلے میسرہ لے کے جاتا تھا یا دوسرے لوگ لے کے جایا کرتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے،
کئی دن گزر جاتے وہ مال فروخت نہیں ہوتا تھا. لیکن اس مرتبہ معاملہ بڑا مختلف ہے. رسول کریم علیہ السلام جب وہ تجارت کا وہ مال لے کے تو رسول پاک کھڑے ہیں نا، تو جو بھی آتا ہے نا وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہے، دوسری بات ہی نہیں کرتا. کیا بات ہے، کیا کہیں، دوسری بات ہی نہیں کرتا، جھٹ سے مال خریدتا ہے چلا جاتا ہے. وہ مال یا وہ تجارت کا سامان جو کئی دن گزر جاتے تھے، یہاں پلوں کے اندر ہی وہ مال سارا بک جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک تو اس نے یہ چیز دیکھی. پھر دوسری اس میں نوٹ کیا کرتا ہے کہ 2 گنا سے بھی زیادہ منافع میں مل رہا ہے. اللہ. پھر جب رسول پاک چلتے ہیں تو آسمان کے بادل، بلکہ میں نے کتابوں میں یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ فرشتے، واہ واہ. اگر فرشتوں کا لفظ لے لیا جائے تو فرشتہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آتا. تو میسرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ رسول پاک پر سایہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اب جب رسول پاک واپس آتے ہیں نا تو حضرت سیدہ خدیجہ اپنے بالا خانے پہ کھڑی ہیں، دور سے دیکھتی ہیں کہ وہی بادلوں کے سائے ہیں. اللہ. رسول پاک چلتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان رسول اللہ. پاک نے آ کے وہ سارا حساب و کتاب کا معاملہ طے کیا، رسول پاک چلے گئے. اللہ. اب حضرت خدیجہ میسرہ کو پوچھتی ہیں کہ سناؤ. وہ گواہیاں دیتا ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے یہ بھی دیکھا. سبحان اللہ. اب حضرت خدیجہ کے دل میں ایک امید کی کرن پیدا ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے وہ ایک خواب دیکھ چکی تھی. کیا بات ہے. سبحان اس سے پہلے وہ ایک خواب دیکھ چکی تھی، اور وہ خواب کیا دیکھتی ہیں کہ آسمان کا سورج میرے گھر میں اتر آیا ہے، اللہ. اور میرے گھر میں وہ سورج نکلا ہے، نور ایسے پھیلا ہے کہ وہ نور پھیلتے پھیلتے پہلے مکہ، واہ واہ. مکہ سے مدینہ، سبحان اور مدینہ سے پھر پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ جاتی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس جو کہ بہت بڑے عالم تھے، ان کو جا کے سارا کچھ بتایا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا خدیجہ تمہاری خواب کی تعبیر یہ ہے اللہ کہ جو اکبر. نبی آخر الزمان ہوگا نا ہائے 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 ہائے. وہ تمہارے گھر میں دولہا بن کے آئے گا، سبحان اللہ. سبحان. تم اس سے شادی کرو گی، اس کی زوجیت میں آؤ گی. کیا بات. اب وہ خواب اور ادھر میسرہ کی بتائی ہوئی باتیں ہائے تانے بانے مل گئے. مل گئے. اللہ. تو حضرت خدیجہ نے پیغام بھیجا واہ واہ. کہ میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. حالانکہ یہ وہ خدیجہ ہیں عرب کے بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے اشراف لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ خواہش رکھتے تھے کہ حضرت خدیجہ کے ساتھ ہمارا نکاح ہو. اور اس میں ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ حضرت خدیجہ کی پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے. ایک ابو حالہ کے ساتھ، اس سے 2 بیٹے تھے، اور ایک عتیق کے ساتھ، اس سے ایک بیٹی تھی، جو بیٹی بعد میں کچھ دیر کے لیے رسول پاک کی ربیبہ بھی رہی، مطلب رسول پاک کے گھر میں بھی رہی. سبحان اللہ. اب حضرت خدیجہ جب پیغام بھیجتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کو بھیجتے ہیں، رشتے کی بات طے ہوتی ہے، رسول پاک کی زوجیت میں آ جاتی ہیں. اب میں اپنے سامعین اور ناظرین کو مخاطب کر کے یہاں پر ایک پیغام دینا چاہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی کبھی بات بن چکی ہے کہ مطلقہ خاتون سے یا بیوہ عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک یہ قباحت ہے. دوسری قباحت کیا ہے کہ جی اگر عورت کی، لڑکی کی عمر لڑکے سے زیادہ ہو، اللہ. ایسی جگہ پر بھی ہم اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ لو جی لڑکی کی عمر زیادہ ہے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کیا معاشرے میں کوئی ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ میں رسول پاک کی استغفر اللہ معاذ اللہ برابری کر سکوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رسول پاک سے بڑا محسن، رسول پاک سے بڑا پارسا، رسول پاک سے بڑا زیرک اور ذہین نہ کائنات میں آیا ہے، نہ کوئی آئے گا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلی شادی کرتے ہیں تو جوانی کی عمر ہے اللہ 25 سال، اور ادھر کیا ہے 40 سال، 15 سال کا فرق ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے رسول نے ابتدا میں ہی اس کبیر رسم کا کلا کمک کر دیا. سبحان اللہ. آج ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور وہی رسمیں جو ہے نا ہمارے اندر آج بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. اللہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کا ڈفرنس بھی 15 سال کا، اور ہیں ابھی متعلقہ، اللہ. طلاق یافتہ ہیں. اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا
کہ بھائی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، واہ واہ یہ سنت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنے ذہنوں سے اس قباحت کو نکالیں کیا بات سبحان کہ اللہ جی عمر میں بڑی ہے یا جی طلاق یافتہ یا بیوہ ہے تو ہم اپنے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ رسول پاک کی جب سیدہ پاک سے شادی ہوتی ہے تو محبت کے وہ زاویے سامنے آئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ سبحان اللہ جب حضور اظہار نبوت کرتے ہیں اللہ اکبر اور کئی دن آپ جا کے غار میں چلے جاتے ہیں، کئی دن گزارتے ہیں، تو حضرت خدیجہ اپنے آقا کے لیے اللہ اپنے اکبر محبوب کے لیے کھانے لے کے جاتی ہیں، سبحان اللہ اور سبحان اتنے اللہ۔ مشکل دشوار راستوں سے گزرتے ہوئے رسول پاک کی خدمت کرتی ہیں۔ کیا بات ہے اور پھر سیرت کی کتابیں پڑھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر سے تھکے ہوئے آتے تھے نا، باہر سے آتے، آپ نے ایک سوال پوچھا بحیثیت بیوی، ہاں 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 رسول پاک جب باہر سے آتے تھے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رسول پاک کے چہرہ انور کو دیکھ اللہ کے آپ اکبر۔ جان لیا کرتی تھی آئے ہائے کہ رسول پاک کی قلبی کیفیت، سبحان اللہ رسول پاک کی جسمانی کیفیت کیا ہے، ہائے ہائے اور آپ کتنی دیر اپنی گود میں رسول پاک کا سر انور لے کے سبحان اللہ اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتی تھی۔ کیا بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان محبتوں کی اور عقیدتوں کے خراج پیش کرتی تھی، سبحان اللہ اور جب یہ محبتوں اور عقیدتوں کے خراج آتے ہیں نا تو پھر رب تعالیٰ کیا پیغام بھیجتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے واہ 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 سبحان کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے تو سید الملائکہ جبریل آتے ہیں اللہ اور آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وہ جو خاتون آ رہی ہے نا آئے ہائے 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 جن کے ہاتھ میں برتن ہے اللہ اکبر اور اس برتن میں آپ کے لیے کھانا ہے، واہ واہ جب وہ کھانا لے کے آئیں تو اے اللہ کے نبی ان کو کہنا کہ رب تمہیں سلام پیش کر، اللہ اکبر اللہ تمہیں سلام دیتا واہ ہے۔ واہ 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 اور پھر جبریل کہتے ہیں اللہ کے سلام کے ساتھ آقا میرا بھی سلام پیش کر، ہائے 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 سبحان میرا بھی سلام پیش کر دینا۔ کیا کہنے کا میرا رب کہتا ہے اے محمد اس خاتون کو، اس بی بی کو خوشخبری سنا دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے موتی کا ایک محل تیار کیا ہے، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ جس محل میں نہ کسی قسم کا شور و غل ہوگا، نہ کسی قسم کی تھکاوٹ ہوگی، خاص اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے تیار کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ پاک بی بی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 سال کی رفاقت رہی، سبحان اللہ سبحان 65 سال کی عمر میں سیدہ کا وصال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اور دیکھیں جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا حال کیا ہے۔ اللہ اس سال کو میرے آقا نے عام الحزن قرار بے دیا، شک بے شک جس سال حضرت خدیجہ کا وصال وصال ہوتا ہے، یہ غم کا سال ہے، یہ واہ اسی سال آپ کے چچا کا بھی وصال ہوتا ہے، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں نے یہاں تک بھی کتابوں میں پڑھا ہے، میں پڑھ رہا تھا بھی خاندان رسول ہاشمی کے اندر کہ حضرت خدیجہ کی موجودگی میں آپ کی زندگی میں رسول پاک نے دوسری شادی نہیں کی، اللہ حالانکہ آپ کی 11 ازواج مطہرات تھیں، بے شک بے شک 11 بیویاں تھیں، لیکن حضرت خدیجہ کی موجودگی میں پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی مجھے وہ روایت کردہ حدیث یاد آ رہی ہے، مسلم شریف کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اکثر حضور کے پاس بیٹھتی تو اللہ کے نبی خدیجہ کو یاد کیا اللہ کرتے تھے۔ اکبر سبحان اللہ اب سبحان سیالوی صاحب یہاں پہ سوچیں، ہم وہ لوگ ہیں جو قدم قدم پہ رسول کو یاد کرتے ہیں، اللہ اور رسول کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ واہ واہ علامہ صاحب کیا کہنے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اکثر و بیشتر حضور کی زبان اقدس سے نا ہاں 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 حضرت خدیجہ کا تذکرہ سنا کرتی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن نا میں نے رسول پاک سے عرض کیا، اللہ اکبر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اور کوئی انسان نہیں ہے، ہائے ہائے آپ کی تو 11 ازواج ہیں، ہائے یا رسول اللہ اور کوئی بیوی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہائے 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 اللہ اور اکبر حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ میں اس خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں واہ واہ جب سارا زمانہ سارا میرا دشمن بن گیا تھا، اللہ اکبر اس نے اپنے مال سے بھی میری مدد کی، اپنی رفاقت پیش کی،
اپنی محبتیں پیش کی. واہ واہ پھر یہ وہ بی بی ہے جس سے اللہ نے مجھے فاطمہ جیسی بیٹی دی. سبحان اللہ اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی ہے. کیا بات ہے. خدیجہ میں عائشہ میں اس کو کیسے بھول جاؤں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خدیجہ کی محبت میں آپ کے دل سے نہیں نکال سکتا. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پیرائے میں علامہ صاحب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بڑے خوبصورت پیرائے میں آپ کی سیرت پاک کے خوبصورت گوشوں کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے ہیں. اور یقین جانیے کہ یہ ایسا ذکر ہے جسے بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ نے پیش کیا. اور آپ کی سیرت پاک سے جو خاص جو گوشہ پیش کیا کہ بحیثیت بیوی جو ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیسا خوبصورت آپ کا انداز تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آج ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے خاص طور پر آپ کی سیرت میں بڑا کچھ سیکھنے کو ہے. ہمارے ساتھ ایک مہمان ثناء بھی شامل ہیں, ایک کلام شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ حضرت سے اس حوالے سے خاص طور پر کہ بحیثیت ماں جو ہے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی شخصیت کے مبارک گوشوں کے حوالے سے بھی خاص طور پر بات ہوگی. آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے. جتنے اب آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں تمام دیکھنے والوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اللہ کریم آپ سب کو دین دنیا کی بہاریں نصیب فرمائے. ناظرین کرام, ایک منقبت کے چند اشعار بھی میری پیش نظر ہے, میں چاہوں گا کہ وہ بھی شامل کر دوں کہ اے شمع شبستان دل سرور کونین, اے شمع شبستان دل سرور کونین, اے روشنی انجمن سید الثقلین, اے مصدر انوار حریم رخ حسنین, اے مومنہ ہستیو صدیقہ دارین, تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے, تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے, حد یہ کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے, حد یہ کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے, تاریخ میں اتنا بڑا اعزاز کہاں ہے, حد یہ کہ تو خاتون قیامت کی بھی ماں ہے. ناظرین کرام, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی بھی خاتون ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. غم گسار نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے جو آپ کا شفقت بھرا, آپ کا محبت بھرا انداز بھی تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں بڑے خوبصورت انداز میں, اور جس طرح علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر سے تشریف لاتے تو آپ کے چہرے مبارک دیکھ کر آپ جان لیتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس کیفیت میں ہے. اور یہ بڑی ایک خاص ایک چیز ہے ہماری خواتین کے لیے, خاص طور پر اس میں بڑے کچھ سیکھنے کو ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے. آج بھی جو ہماری مائیں بہنیں جو پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, بالکل میں گزارش یہ کروں گا ان سے کہ اگر آج بھی خلوص پیدا ہو جائے, اور اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے نا جی, میرا جسم میری مرضی کا جو نعرہ ہے, اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر اس طرح کی سوچ ہو تو پھر خلوص نہیں آتا. خلوص ہو تو پھر یہ چیزیں آج بھی پیدا ہو سکتی ہیں کہ شوہر آئے باہر سے, اس کا چہرہ دیکھے تو پتہ چلے کیفیات کیا ہے اور کس چیز کی طلب اور ضرورت ہے. اچھا حضور, ایک چیز اور بھی میں چاہوں گا کہ آپ شامل کر دیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بھی ارشاد فرمایا خاص طور پر خواتین کے لیے, کہ جب شوہر باہر سے آئے یا اس کے باہر سے آنے کا وقت ہو جائے تو کس طرح آپ کے معاملات. جب شوہر باہر سے آئے یا باہر سے آنے کا وقت ہو جائے تو آج جو دور رسالت سے تو جو تعلیمات چلی آ رہی ہیں نا, آج بھی سیالوی صاحب دیکھیں جو خاندانی لوگ ہیں نا, جو خواتین پرانی خواتین ہیں, بڑی بزرگ خواتین ہیں, وہ آج بھی اپنی بیٹیوں کو اپنی بچیوں کو یہ چیز سکھاتی ہیں کہ جب شوہر آئے ساری مصروفیات ترک کر دیں, ساری مصروفیات ترک کریں اور توجہ اپنے شوہر کی طرف جیسے حضرت خدیجہ کیا کرتی تھیں. اور اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ جب رسول پاک
پہلا اظہار نبوت ہوتا ہے، پہلی وحی جب نازل ہوتی ہے پہلی مرتبہ، اللہ اکبر، تو رسول پاک کی کیفیت بڑی تھی، بوجھل سی کیفیت تھی، جسم پہ کپ کپی تاری ہے۔ اب حضور آتے ہیں تو سیدہ خدیجہ نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا نا، تو اب یہ نہیں کیا کہ بھئی ان کی کیفیت تھوڑی سی بوجھل سی ہے اور آپ نے اپنی ہمت کو ہار گئیں اور اپنا حوصلہ گرا دیا، بلکہ رسول پاک کیا کہتے ہیں، زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو۔ اب سیدہ پاس بیٹھ کے نا تو رسول پاک سے کیفیت پوچھتی ہیں، آقا کیا ہوا ہے آج؟ اب نبی علیہ السلام ساری بات بتاتے ہیں تو سیدہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول مجھے پتہ ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ آپ لوگوں کی کام آنے والے ہیں، کام آنے والے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے اللہ ہیں، اکبر، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بلند مرتبہ عطا کرنے والا ہے۔ سبحان تو یہ انداز حضرت خدیجہ کا اگر آج بھی ہماری خواتین اپنائیں کہ شوہر آیا، شوہر کے آنے سے اپنی مصروفیات ترقی، توجہ ساری ادھر ہو گئی، اور دیکھیں پانی، چائے یا دیگر ضروریات میں سے کس چیز کی ضرورت اور طلب ہے، تو آج بھی معاشرے میں محبت اور خلوص پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا بات، لیکن یہ ہوگا اسی وقت جب سیدہ خدیجہ کے اسوہ پہ عمل کیا جائے گا۔ واہ واہ۔ اچھا حضور، ایک چیز اور بھی ایڈ کر لینی چاہیے، میں یہ چاہوں گا کہ جیسا کہ ہماری خواتین کے لیے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت میں بہت سے مبارک گوشے ہیں، لیکن ایسے ہی حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی مسلمان مردوں کے لیے، یعنی بحیثیت شوہر، جی، دیکھو اس میں میں ایک حدیث پاک ایڈ کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، سبحان اللہ، اور وجہ بھی ساتھ ہی بتا دی، کیونکہ میں اپنے خاندان سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اب ایک شوہر کے لیے کسی بھی شکل میں یا کسی بھی صورت میں عورت کو ڈیگریڈ کرنا، بات بات پہ انسلٹ کرنا، غالباً حضرت خواجہ حسن بصری کی بات مجھے یاد آتی ہے، آپ کے پاس نا ایک بندہ چلا گیا اور کہنے لگا جی میری بیوی جو ہے نا وہ غلطیاں کرتی ہے، تو میں بعض دفعہ مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے پتہ کیا پوچھا؟ آپ نے فرمایا تم نے اپنے گھر میں کوئی دھوبی رکھا ہوا ہے جو تمہارے کپڑے دھوتا ہے؟ اللہ اس نے کہا نہیں، کون دھوتا ہے؟ جی میری بیوی۔ اچھا، اس نے کہا کوئی باورچی رکھا ہے جو کھانا پکاتا ہے؟ نہیں۔ بھئی کون پکاتا ہے؟ جی بیوی پکاتی ہے۔ اللہ اس نے کہا آپ نے کہا کوئی صفائی کرنے والا رکھا ہے جو گھر میں صفائی کرتا ہے؟ نہیں جی وہ بھی بیوی کرتی ہے۔ بچوں کو سنبھالنے والا؟ نہیں جی وہ بھی بیوی کرتی ہے۔ تو آپ نے کہا اتنے سارے کام تمہاری بیوی کرتی ہے، تو اگر اتنی خوبیاں ہو تو وہ خوبیاں تمہیں نظر نہیں آئیں؟ اللہ اکبر، صرف ایک خوابی، اور میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں وہ مرد ہی نہیں ہے جو عورت کو مارے۔ ہائے 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 ہائے، اس بات کو مردانگی نہیں کہا جاتا کہ بلا وجہ ہم اپنی خواتین کے اوپر زیادتی کریں اور سختی کریں۔ ہاں جہاں پر غلط ہے اس کو تنبیہ ضرور کریں، وہ بھی حضور میں یہ چاہوں گا اس کا بھی ایک طریقہ کار، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، محبت برے لہجے میں بیٹھے اور پرخلوص لہجے میں بیٹھ کر اس کو سمجھائے کہ بھائی یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب ان چیزوں پر ہم جو ہے نا وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے نا، بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، تو یقیناً وہ گھرانے جو ہے نا وہ جنت نظیر ہی بن جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت پیرائے میں ایک میاں اور بیوی کے درمیان جو اسلامی جو زندگی کا طرز عمل ہے قبلہ علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ہمارے جو خانگی حالات ہیں انہیں بہتر سے بہتر فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی بات اس میں اور ایڈ کروں گا، ہمارے خواتین حضرات سن رہے ہیں، جو اولاد کے حقوق ہے نا، حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا، لیکن دور حاضر میں اس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ بے شک والدین کے ذمے جو عورت کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ میں صرف 4 کا ذکر کروں گا یہاں پر، اور ان میں سے ایک اتنا ہم نیگیٹو لے رہے ہیں اس کو۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کو زندگی کا حق دیا جائے، مطلب بچوں کو مارا نہ جائے، قتل نہ کیا جائے جیسے دور جاہلیت میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، اچھے نام کا تحفہ دینا، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، سبحان اللہ، جب بچہ پیدا ہو تو اچھے نام کا تحفہ دو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بچے کا نام کیسے رکھتے ہیں؟
جی وہ فلاں ڈرامے میں، فلاں فلم میں، فلاں جگہ پر ہم نے یہ نام دیکھا تھا، یا جی یہ نام بالکل نیا ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس سے بڑھ کے ایک اور جو ہے نا وہ ہم غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، نیا لفظ آیا، معنی کہاں سے دیکھتے ہیں، نیٹ سے، صحیح، اور نیٹ کے اوپر تو صحیح غلط دونوں شامل ہیں، دونوں موجود ہیں۔ ہمارے پاس کیا معیار ہوگا کہ اگر ہم نے اس لفظ کے میننگ دیکھے ہیں کیا یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ میں آپ کو ایک افسوس کی بات بتاؤں، جی، ایک بندہ میرے سے ایک لفظ کا معنی پوچھنے آیا، جی میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے تو مجھے اس کا معنی بتائیں۔ اللہ، میں نے پوچھا جی بیٹی کا نام کیا ہے؟ پتہ ہے اس نے کیا نام بتایا؟ اس نے کہا میں نے بیٹی کا نام رکھا ہے زانیہ۔ اوئے ہوئے، اللہ، اب یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، اللہ، اور کہتا کیا ہے، جی قرآن میں آیا ہے۔ اچھا، لفظ قرآن کا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا پس منظر، اس کے آگے پیچھے سیاق و سباق تو دیکھو کیا ہے، کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا، خدا را بچے پیدا ہوں تو اچھے نام کا تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت بات قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جہاں اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نوازے تو ان کے اچھے نام رکھنے چاہیے، اور اچھے ناموں کا ان کی شخصیت پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ بڑے ذی قدر مہمان اس خوبصورت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، بڑے ممتاز محترم ثنا خاں ہمارے شہر اقبال کے جناب سجاد حیدر نقشبندی صاحب اس خوبصورت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حیدر ساؤنڈ ہمارے بہت ہی مخلص ساتھی اس خوبصورت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی خواتین بھی شامل ہو رہی ہیں، تمام خواتین کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عرفان قادری صاحب شامل ہوئے، آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع تو آپ احباب سماعت کر رہے ہیں خاص طور پر، لیکن ہمارے ساتھ ایک بڑی ممتاز مہمان ثنا خاں بھی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام ہدیہ عنایت کا شامل کر لیں، پھر انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم جو اس گفتگو کا جو دوسرا حصہ کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت ماں، اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو شامل کریں گے، اور پھر انشاءاللہ قبلہ سہروردی صاحب سے ایک منقبت اس حوالے سے شامل کر کے دعا کی جانب پڑیں گے۔ جی ماشاءاللہ، بڑے ہی ممتاز ہمارے دوست شہر اقبال کے بڑے ممتاز ساتھی جناب افضل بٹ صاحب ہمیشہ بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، اور اس خوبصورت پروگرام کا اپنا خیال چینل ٹیم کا حصہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ہمیں موقع دیں گے، اس خوبصورت پروگرام کی میزبانی بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جتنے دوست شامل ہو رہے ہیں، تمام دیکھنے والوں کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ جی قبلہ سہروردی صاحب، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نگاہ آمینہ شوکت و شان فاطمہ تیرے ہی دم قدم سے ہے قدم سے ہے رونق دار خود جا صلی علی نبینا صلی علی محمد دیکھا جو امید کو بانٹتے
عطا کے سامنے، دستے عطا کے سامنے، دستے طلب بڑھا دیا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ یاد ہے مجھے کو طور پر تیری بلند ترانیاں، یاد ہے مجھے کو طور پر تیری بلند ترانیاں، ان سے کہا نہیں نہیں، آپ کو سب دکھا دیا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ تیری نگاہ مست مجھے بنا دیا، تیری نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، عرش سے لے کے عرشی تک سارا جہاں دکھا دیا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ کیوں نہ دلے ریاض میں آئے نظر تجلیاں، کیوں نہ دلے ریاض میں آئے نظر غار ہیرا کے چاند نے رخ سے نقاب اٹھا دیا، صلی علی نبینا، صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ حاجی انور علی سہروردی صاحب درود پاک سے مزین بڑی شاندار باوقار پر نور حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خوبصورت پروگرام ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یوم وصال کے حوالے سے خاص طور پر ترتیب دیا گیا۔ آج ہم اس ایسی بارگاہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں جو غم گسار مصطفیٰ ہیں، جنہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ رفاقت کا شرف حاصل ہے اور ام المومنین ہیں، اور ان کی خوبصورت زندگی کے مبارک گوشوں کا بڑے خوبصورت پیرائے میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب تشریف فرمائیں۔ جی علامہ صاحب، جو گفتگو کا بقیہ حصہ کہ بحیثیت ماں
آپ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے، اور ساتھ ہی آپ شامل کر دیجیے گا آپ کے وصال اقدس کے حوالے سے جو خوبصورت واقعہ وہ بھی پیش کیجیے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک بات ہے کہ بحیثیت ماں، تو میرے ذہن میں نا ایک مثال آ رہی ہے. حالانکہ اس طرح کی ہستیوں کے لیے اس طرح کی تمثیلات جو ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، صحیح فرما. ٹھیک ہے نا، لیکن سامعین کو سمجھانے کے لیے جی وہ میں اس مثال کا سہارا لینا چاہوں گا. ہمارے معاشرے میں ایک پنجابی کی نا بہت مشہور ایک اخوان ہے، یا اس کو مثال کہتے ہیں ماں پر دھی، ماں پر دھی، پتا پر گھوڑا، بوتانی پر تھوڑا تھوڑا. اور یہ اکثر پرانے لوگ یہ مثال دیتے ہیں. اگر دیکھا جائے نا بحیثیت ماں سیدہ خدیجہ پاک کو سلام اللہ علیہ، تو آپ کا عکس دیکھو تو آپ کو عکس زینب میں بھی نظر آئے گا، سبحان اللہ، ام کلثوم میں بھی نظر آئے گا، بی بی رقیہ میں بھی نظر آئے گا، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا میں بھی نظر آئے گا. یہ چاروں کے چاروں جگر پارے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے. اللہ اکبر. چاروں کی چاروں سیدہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اور ان کی تربیت، واہ، ان کی تربیت کا عکس، کیونکہ بیٹی کے اندر ماں کی تربیت کا عکس ہوتا ہے. بے شک. اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ سے بڑی کائنات میں مثال نہیں ہو سکتی. واہ اللہ، واہ کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، واہ، اور اپنی آئلی زندگی کے حوالے سے. کیا بات. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب وصال ہوتا ہے تو آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا سے کچھ وصیتیں کی تھیں، اور یہ وہی وصیتیں ہیں جو سیدہ خدیجہ نے اپنے وصال کے وقت رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کی تھی. اللہ، یہ ہے ماں کا عکس بیٹی کے اندر، بحیثیت ماں جو بات ہم کر رہے ہیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا نے بھی آخری وقت وصال کے وقت پہلا کام کیا کیا تھا؟ حضرت علی سے معافی مانگی تھی. اللہ. آج کی میری مائیں بہنیں بیٹیاں شوہر کا یا اپنے مجازی خدا کا، اپنے زندگی کے شریک حیات کا کتنا ادب و احترام ہے. حالانکہ سیدہ فاطمہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ بھی کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، گندگیاں گناہ دور ہیں، لیکن پھر بھی جاتے ہوئے وہ معافی مانگ رہی ہیں. یہی معاملہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے وصال کے وقت رسول پاک سے معافی مانگی تھی کہ اللہ کے نبی، میں آپ کے حرم میں رہی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی بے ادبی ہو تو معاف کیجیے گا. اب وہی ماں کا عکس بیٹی میں نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. کہ جب سیدہ فاطمہ کا وصال ہوتا ہے سلام اللہ علیہا، تو بحیثیت ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام. پھر اس میں ایک اور بھی دیکھیں، وہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا خاتون جنت ہے. سبحان اللہ. علامہ تاج الدین سبکی نے بڑی بحث کی ہے اس کے اوپر. سبحان اللہ. خاتون جنت ہیں، اور فرمان مصطفیٰ ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کی قدموں تلے ہے. سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ سیدہ فاطمہ کی ماں ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. اب وہ عکس تو نظر آئے گا نا کسی نہ کسی شکل میں، نہیں بلکہ ہر شکل میں، ہر زاویے میں دیکھیں تو سیدہ خدیجہ فاطمہ کے اندر اپنی ماں کا عکس نظر آ رہا ہے. سیدہ خدیجہ کی تربیت نظر آ رہی ہے. میں بھی کہ وہ وقت وہ تھا جب سیدہ خدیجہ حضور کے نکاح میں آتی ہیں تو اسلام کا آغاز نہیں تھا، ابھی آغاز اسلام نہیں تھا. آغاز اسلام نکاح کے بعد ہوتا ہے. لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آ کے پہلا اعلان سناتے ہیں نا تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیوں ہے اور کہاں سے ہے اور کیسے آیا. اللہ. فوراً اپنے شوہر کی بات مانی، سبحان اللہ. کیونکہ ان کو یقین تھا میرا شوہر سچی ہستی ہے. اللہ. اور پھر وہی تربیت کے انداز انہوں نے اپنی بیٹیوں کو سکھائے. اور وہ بیٹیوں کے انداز سکھائے تو پتہ ہی تبھی تو ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی کے نکاح میں 2 بیٹیاں آتی ہیں، حضرت علی پاک جیسی ہستی کے نکاح میں 2 بیٹیاں آتی ہیں، اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام اس تڑپ میں رہتے تھے کہ ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ہمارے ساتھ ان کے نکاح ہو جائیں. کیوں؟ کہ ان میں وہ ماں کا تربیت کا عکس نظر آ رہا تھا.
تو آج بھی میں اپنے جو سامعین اور ناظرین اور خواتین خاص طور پہ ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت اس نہج پہ کریں، اس طریقے کے پر کریں۔ میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ بیٹی کو کالج یونیورسٹی نہ بھیجیں، پڑھائیں، ہم پڑھاتے ہیں، کالج میں پڑھاتے ہیں، بڑے سارے ایسے بچے دیکھے ہیں ہم نے بحیثیت ٹیچر ہونے کے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، وہ بھی تو آخر کسی ماں باپ کی اولاد ہے نا، اور بہت سارے ایسے بچے ہیں BS لیول کی کلاسز ہیں، باپردہ آ رہی ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کی تربیت اس نہج پہ کریں کہ دین اسلام کے جو حدود ہیں نا وہ حدود پار نہ کریں۔ کیا بات ہے، یہ اسی وقت ہوگا جب ماں کی تربیت کے اندر خلوص ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں بات کو مختصر یوں کرتا ہوں، اگر ماں خدیجہ جیسی ہوگی نا ہائے 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 اللہ، تو بیٹی بھی فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب جیسی ہوگی۔ ماں کے کردار، اور اگر ماں جو ہے نا وہ ٹی وی پہ بیٹھی ہے اور ساتھ ہی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمارے ٹی وی پہ کیا چلتا ہے یہ سب لوگ اس سے واقف ہیں، کوئی لکی چھپی بات ہے ہی نہیں، ہے سب کو پتہ ہے۔ اگر یہ حال رہے گا یا ماں نے صرف موبائل پکڑا ہوا ہے اور نیٹ پہ لگی ہوئی ہے، مصروف ہے، تو بیٹی بھی تو یہی کرے گی نا۔ تو میں اپنی خواتین ماؤں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی بیٹی یہ گود سنور گئی تو نسل سنور گئی، اللہ گود سنور گئی تو نسل سنور گئی۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ تعالی ہماری خواتین کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ خدیجہ پاک جیسا اسوہ عطا فرمائے۔ جب سیدہ خدیجہ کا 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوتا ہے، وصال کے وقت انہوں نے رسول پاک علیہ السلام سے جو گزارشات کی تھی، وہ پہلی گزارش یہ تھی کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجیے۔ دوسری گزارش کیا تھی کہ اللہ کے رسول جس طرح زندگی میں رہتے ہوئے میں آپ کی کنیز اور خادمہ بن کے رہی ہوں، اگر قیامت کے دن بھی مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں، میں وہاں پر بھی آپ کی خدمت گزار رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، جو محل اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا جنت کے اندر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ محل تمہیں مبارک ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہیں میں محمد کی رفاقت بھی نصیب فرمائے گا۔ بلکہ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے 25ویں پارے میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، کہ قیامت کے دن شوہروں کو یہ حکم ہوگا کہ اپنی بیویوں کا ہاتھ پکڑو اور لے کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو وہ پیغام سنایا کہ خدیجہ تم کیوں گھبراتی ہو، یہ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی بیویوں کو لو اور جنت میں چلے جاؤ۔ تو جنت تو رسول پاک کی خود مشتاق اور طالب ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ سیدہ خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا کہ جو آخری وقت کی باتیں تھی رسول پاک سے، پھر جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جو احادیث کے کتابوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، دو ہستیاں ہیں ان کا بدلہ نہیں دے سکا، ایک خدیجہ پاک ہے اور دوسرے جناب صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا بدلہ میں اللہ سے لے کے دوں گا، اللہ ہی ان کا بدلہ عطا کرے گا۔ تو بہرحال بات تو کرتے جائیں، طویل ہوتی جائے گی۔ ایک چیز میں آپ کا توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ جب آپ کا وصال قریب تھا تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور علیہ السلام سے اپنے بابا جان سے عرض کریں کہ مجھے اپنی چادر، جی جی بالکل ہے، وہ میں چاہوں گا کہ شامل جو رسول پاک سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا نا سیدہ فاطمہ پاک کے ہاتھوں، جی جی، کہ رسول پاک سے کہیں کہ یا رسول اللہ، ایک میری خواہش یہ بھی ہے کہ جب میں دنیا سے پردہ کروں تو آپ اپنی وہ چادر یا وہ کملی، کالی کملی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والی چادر، وہ مجھے عنایت فرما دیں۔ اور میں نے بعض کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ وہی چادر تھی، یہ وہی کملی تھی کہ جب رسول پاک پہلی مرتبہ وحی سے جب واپس آتے ہیں تو رسول پاک نے فرمایا تھا نا زملونی دسرونی، مجھے چادر دے دو، مجھے کمبل دے دو، یہ وہی کمبل تھا یا وہی چادر تھی جو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے کہنے پر اللہ کے رسول نے وہ چادر اتار کے سیدہ خدیجہ کو کفن کا حصہ بنا دیا۔ اب اس بات کو بھی اگر دیکھ لیں تو دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ اور رسول پاک بحیثیت شوہر اور بیوی محبت کا کیا خوبصورت عالم ہے۔
کیا خوبصورت پیرایا ہے سبحان اللہ۔ کہ بیوی اپنے شوہر سے ایک ڈیمانڈ کرتی ہے اللہ اکبر، اور شوہر فوراً اس کو پورا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک چیز حضور، ایک آپ وہ بھی اس میں وہ جی میں نے پڑھا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدیجہ میری کھال بھی مانگتی، بالکل ایسے بھی الفاظ ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری کھال بھی مانگتی تو میں محمد وہ بھی دینے کے لیے تیار. یہ محبت کا محبت کی معراج ہے میاں بیوی کی. اور جو آئلی زندگی ہے نا بیوی اور شوہر کی زندگی کے لیے، یہ بہت بڑی مشعل راہ ہے اور بہت بڑا پیغام ہے. بس میں تو دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمیں خلوص عطا فرما. آمین آمین. ہماری جو زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی اور محبت بھری خلوص بھری زندگی عطا فرمائے. کیا کہنے کی ماشاء اللہ، بڑے دلنشین انداز میں سیدہ پاک کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے جناب پروفیسر جمشید عزیز قادری صاحب. اور اس دوران بڑی ممتاز احباب شامل ہوئے، پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بڑے بھائی جناب عنایت سیالوی صاحب بھی شامل ہوئے، آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب حسنین صدیق قادری صاحب جلوہ گر ہوئے، اور جتنے احباب، عرفان قادری صاحب، جو احباب شامل ہوئے، ایک ایک مہمان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں منقبت کے چند اشعار شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ دعا کی جانب بڑھتے ہیں. جی. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ہے بطول کا، یہ کرم ہے بطول کا، یہ کرم ہے بطول کا، اور یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق سری وہ سمنے سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں دو تین اشعار اور پیش کرنا چاہتا ہوں سیدہ پاک کی بارگاہ میں بھی. مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے، مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے، ارے
रहमतों की रिदा खदीजा रहमतों की रिदा खदीजा है मुस्तफा पर फिदा खदीजा है उनका सर ताज ताज नबियों का उनका सर ताज ताज नबियों का दीन हक की जिया खदीजा है दीन हक की जिया खदीजा है क्योंकि मुस्तफा पर फिदा खदीजा है नानी हसनैन और ज़ैनब की नानी हसनैन की और ज़ैनब की उम्मे खैरुन निसा खदीजा है उम्मे खैरुन निसा खदीजा है सुन लो उम्मे खैरुन निसा खदीजा है राह हक में लुटा दिया सब कुछ राह हक में लुटा दिया सब कुछ कंज़े जूदो सखा खदीजा है कंज़े जूदो सखा खदीजा है क्योंकि मुस्तफा पर फिदा खदीजा है रहमतों की रिदा खदीजा है मादरे मोमिनीन है वो साजिद ये साजिद चिश्ती साहब का कलाम है लिखते हैं मादरे मोमिनीन वो है साजिदी ताहिरो पारिसा खदीजा है ताहिरा पारिसा खदीजा है मुस्तफा पर फिदा खदीजा है रहमतों की रिदा खदीजा है उम्मे खैरुन निसा खदीजा है दीने हक की जिया खदीजा है कंज़े जूदो सखा खदीजा है मुस्तफा पर फिदा
वाली बड़े दिलनशीं अंदाज में नजराना मनकबत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे जनाब हाजी अनवर अली सरवर्दी साहब। अल्लाह करीम आपके सोज़ो गुदाज इल्म फज़ल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हमने जिस हस्ती के हुज़ूर अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों, इरादतों का खिराज पेश किया, यकीनन उसका हक़ तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन उनके मदह खाहों में नाम तो शामिल हो जाए, यही एज़ाज़ हमारे लिए सामान आखिरत है। मैं इख्तिताम से कबल चाहूँगा कि आज का ये बड़ा रूहानी और नूरानी प्रोग्राम और ऐसी नफूस कुदसिया का ज़िक्र हुआ, मैं चाहूँगा कि अल्लामा साहब दुआ फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह में इख्तिताम करते हैं। जी अल्लामा साहब। मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मेरे अल्लाह तेरे फ़ज़ल से, तेरे करम से जो मिल बैठे हैं और महबूब खुदा हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी बारगाह में नज़राना अक़ीदत, नज़राना मनक़बत पेश किया गया। इलाहुल आलमीन, इस मजलिस में हमारी हाज़री कबूल फरमा। इसमें नाज शरीफ पढ़ी गई है। इलाहुल आलमीन, इस तमाम हमारी इस कोशिशों का सवाब बारगाह रिसालत में हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर के तवस्सुल से हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खुदैजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा आपकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, हुजूर की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। अल्लाह, आज की इस मजलिस में तेरी बारगाह में तेरे बंदे हाथ फैला के बैठे हैं। हमारी माओं को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को सैयदा खुदैजा जैसी शर्म व हया अता फरमा। सैयदा तय्यबा सैयदा बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा का पाकीज़ा उसवा अता फरमा। अल्लाह, मेरे अल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहैसियत शौहर सैयदा खुदैजा से और हज़रत खुदैजा ने बहैसियत बीवी रसूलुल्लाह से जो खूबसूरत मोहब्बतों भरी आइली ज़िंदगी गुजारी है, इलाहुल आलमीन, हमारे इस माशरे में ज़ौजैन को उस जैसी मोहब्बत अता फरमा, वो तरीक़ा ज़िंदगी का वो तरीक़ा अता फरमा। अल्लाह, हमें अपनी औलादों को दीन मतीन की नहज पर तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अपना ख़याल, ये चैनल, इसके साथी, ये दोस्त कोशिश करते हैं दीन मतीन का पैगाम पहुँचाने के लिए। अल्लाह, दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। हाजी मोहम्मद अनवर साहब बड़ी मोहब्बत से मोहब्बतों के नजराने नाज शरीफ का नजराना पेश किया। नज़ीर सियालवी साहब ने बड़ी मोहब्बतों से इस प्रोग्राम को चलाया। अल्लाह इनको मज़ीद बरकतें अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। मैं अक्सर जुमे पर ना ये पैगाम दिया करता हूँ। कोई भी इस तरह का दिन आता है तो अगर तो अल्लाह ताला तौफ़ीक दे अलग से कर सकें तो बड़ा अच्छा है, नज़राना मनक़बत अक़ीदत पेश करें। और अगर अलग से नहीं कर सकते तो मैं आसान सा एक फार्मूला बताया करता हूँ कि शाम का खाना हर घर में बनना ही बनना है। इफ्तारी के दस्तरखान पे बैठें, सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ें और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस पाकीज़ा ज़ौजा की बारगाह में नज़राना मनक़बत पेश करें। ये सब दोस्त ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया मैं अपने दिक्कत मेहमानों का, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से नवाजा और इस खूबसूरत मौजू पर खूबसूरत प्रोग्राम के हवाले से बड़ी काविशें की। अल्लाह ताला दोनों मेहमानों का हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। और आखिर में मैं इसी हवाले से एक खूबसूरत मनक़बत की चंद अशार पेश करना चाहूँगा और इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं कि तस्कीने दिले सैयद सादात खुदैजा। वाह सुभान तस्कीने दिले सादात, तस्कीने दिले सैयद सादात खुदैजा, अल्लाह का एहसान तेरी ज़ात खुदैजा, पहुँची तेरी दौलत से कमक दीन नबी को, मुश्किल थे जब इस्लाम पे हालात खुदैजा, और फैला तेरी नुसरत के सबब हक का उजाला, बातिल को तेरे दम से हुई मात खुदैजा, और ममदूह नबादात और जमादात भी तेरे, ममनून तेरे अर्ज़ो समावात खुदैजा, ममनून तेरे अर्ज़ो समावात खुदैजा। और ये देखिए कि हो जाती थी नम आँख शहदी की तेरे बाद, याद आती थी जब कोई तेरी बात खुदैजा,
اور یہ پختہ و مضبوط تعلق تیرے در سے، مجھ کو تو ہے کونین کی سوغات خدے جا، مجھ کو تو ہے کونین کی سوغات خدے جا، تسکین دل سید سادات خدے جا، اللہ کا احسان تیری ذات خدے جا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کیا۔ باری تعالیٰ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف فرما۔ اللہ رب العزت اس مبارک ذکر کے صدقے جتنے ہمیں دیکھ رہے تھے، اس خوبصورت پروگرام کو سن رہے تھے، اللہ کریم ہر ایک کو دین دنیا کی بہاریں نصیب فرما۔ ناظرین کرام، آج کے اس خوبصورت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان محمد نذیر سیالوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد